कितनी ही देर से मैं टैक्सी स्टैंड पर खड़ा था। धीरे से रात का वक्त हो रहा था। यहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर था और मैं सोच रहा था अगर कोई ऐसी सवारी मिल जाए जो मेरे घर की तरफ ही हो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। एक दो आदमी मुझसे बात करने के लिए भी आए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि उनका ठिकाना मेरे घर से मुख्तलिफ था और मैं इस वक्त सिर्फ अपने घर जाने के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर और गुजरी। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने सोचा आधा घंटा और इंतज़ार कर लेता हूँ। अगर इस वक्त तक कोई भी सवारी ना मिली तो अपने घर के लिए निकल जाऊँगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि 15 मिनट बाद ही एक खूबसूरत औरत मेरी टैक्सी के करीब आई और कहने लगी कि मुझे सवारी लेनी है। मैंने फ़ौरन मुस्कुराकर सर से पाँव तक उस औरत को देखा, जो उम्र में तो 35 से 40 साल के करीब थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरत और हसीन नज़र आ रही थी। उसका वजूद बहुत ही ज़्यादा कोमल और नाजुक था। मेरे अंदर उसे देखने के बाद एक बेचैनी सी सरायत कर गई। मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो उसने जो जगह बताई वो मेरे घर की तरफ तो हरगिज़ भी नहीं थी। लेकिन ना जाने क्यों उस औरत को देखकर मैं दीवाना हो रहा था, इसलिए फ़ौरन राज़ी हो गया और डबल किराया बता दिया। वो औरत फ़ौरन से राज़ी हो गई क्योंकि शायद रात के इस पहर उसे अपने घर जाने की जल्दी थी। मैंने उसे अपनी टैक्सी में बिठाया और टैक्सी चलानी शुरू कर दी। गाहे बगाहे मैं शीशे में से पीछे की जानब भी देखता जा रहा था। वो औरत मुझे वाज़ेह नज़र आ रही थी, जो अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ थी। मैंने यूं ही बातचीत का सिलसिला शुरू किया और पूछा, मैडम जी, इतनी रात को आप इतने सुनसान से इलाके की तरफ क्यों जा रही हैं? वहाँ तो बहुत ही कम आबादी है। दरअसल उस औरत ने जो इलाका बताया था वो भी पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था, इसलिए दूर दूर इक्का दुक्का घर बने हुए थे। वो मुस्कुराकर कहने लगी, मेरा घर वहीं है, यहाँ तो मैं अपनी बहन के घर आई थी। इसके बाद मैंने कुछ ना कहा, लेकिन धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। उसने भी रफ्तार को लेकर कोई ख़ास बात ना की, बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन में लगी रही। मेरी नज़रें बस शीशे के पार से उसकी खूबसूरती का तवाफ़ करती जा रही थी और बार बार जज्बात बदल रहे थे। मेरी बीवी कितने दिनों से मायके जाकर बैठी हुई थी और मैं तन्हा था, और यही तन्हाई अब मेरे अंदर एक आग की तरह बढ़ रही थी। शैतान मुझ पर हावी हो रहा था और मेरी निगाहें बहकने लगी थी। मैंने आस्तगी से उस औरत से पूछा, मैडम जी, रात को अकेले तन्हा आपको डर नहीं लगता? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे अकेले सफ़र करने की आदत है। अब घर ही ऐसी जगह है तो आना जाना तो पड़ता है। मैंने हाँ में सर हिलाया और जानबूझकर गाड़ी का एसी बंद कर दिया। चंद लम्हों में ही गाड़ी में पूरी तरह गर्मी हो गई और पसीने आने लगे। उसने फ़ौरन परेशानी से कहा, एसी क्यों नहीं चल रहा? मैंने भी परेशानी का इजहार किया और कहा, पता नहीं, शायद ख़राब हो गया, पिछले कुछ दिनों से मसला कर रहा है। वो कहने लगी, मैं खिड़की के शीशे उतार दूं? तो मैंने इनकार किया और कहा कि हालात ठीक नहीं हैं और ये तो वैसे भी सुनसान रास्ता है, इसलिए शीशे ना उतारें। अलबत्ता अगर आप चाहें तो अपनी चादर उतार दें ताकि गर्मी का एहसास कम हो। मेरी बात पर उसने अपनी चादर उतार कर एक तरफ डाल दी और बालों को लपेट कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। गर्मी का मौसम था और एसी बंद होते ही गाड़ी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। उसकी चादर उतरने की देर थी कि मेरी निगाहों ने पूरी तरह ही अपनी प्यास को बुझाना शुरू कर दिया। तो इंतहाई खूबसूरत नस्वानी हुस्न की मालक थी और मैं बस उसे देखता ही जा रहा था। कुछ देर और गुजरी तो उसका पूरा लिबास पसीने से शराबूर हो गया। उसका वजूद पसीने से चमकने लगा। हाल तो मेरा भी ऐसा ही था, लेकिन मेरे अंदर की गर्मी उसकी गर्मी से कहीं ज़्यादा नहीं थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पानी की बोतल उठाकर उसकी जानिब बढ़ाई और कहा, मैडम जी, पानी पी लें, बस कुछ देर की बात है, हम पहुंच जाएंगे। उसने मेरे हाथ से पानी की बोतल ली तो मैं जानबूझकर अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों से टकरा दी। उसके हाथ बहुत ही नरम मुलायम और कोमल से थे। बिना कुछ कहे उसने बोतल पकड़ी और घूंट घूंट पानी पी लिया और फिर थोड़ा सा पानी अपने सर पर डाल लिया, जिसकी वजह से उसका लिबास मज़ीद भीग कर उसकी खूबसूरती को अयां करने लगा। मेरे जहन में फ़ौरन मेरी बीवी का ख्याल आया, जो ना ही तेरी खूबसूरती थी और ना ही उसमें निस्वानी हुस्न था। वो एक सीधे साधे जिस्म की मालक थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी नौरीन से करवाई थी, क्योंकि नौरीन उनकी बहन की बेटी थी और मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ ज़बरदस्ती की बीवी थी।
نورین کو مجھے خوش رکھنا نہیں آتا تھا۔ میں جب بھی اس کے قریب جاتا تو وہ پریشان ہوتی، گھبرانے لگتی، پیچھے ہٹتی، اور کبھی کبھی تو وہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے انکار بھی کر دیتی، اور یہی وجہ تھی کہ میرا دل اس کی طرف سے کھٹا ہو چکا تھا۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے تھی جو پوری طرح مجھے خوش کرے۔ جب سے میری نورین سے شادی ہوئی تھی تب سے میں حسین عورتوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ جہاں کوئی حسین عورت نظر آتی تو میری نگاہیں خود بخود اس پر ٹھہر جاتی، کیونکہ شاید یہ حسن، یہ خوبصورتی مجھے میرے گھر میں نہیں مل رہا تھا۔ اور اب اس عورت کی جوانی نے تو پوری طرح ہی میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج کی رات میں اپنی پیاس بجھا لوں۔ ویسے بھی نورین کو اپنے گھر گئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا، اور فی الحال اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا دل میرے گھر سے کہیں زیادہ اپنی ماں کے گھر لگتا تھا۔ ابھی میں پچھلے دنوں سے اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ واپس لوٹ کر آ جاؤ، لیکن اس کی ایک بات بھی، اس نے اپنے میکے میں رہنا ہے۔ میں نے ابھی دوبارہ اس پر دباؤ نہیں ڈالا تھا کہ اگر وہ ابھی جاتی تو کون سا مجھے خوشی دیتی۔ اسے مجھ سے کہیں زیادہ اپنے گھر والوں سے ہی محبت تھی۔ میں نے گاڑی چلاتے چلاتے دوبارہ اس عورت کو دیکھا جو بہت سکون سے گاڑی کی سیٹ پر پشت لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی، اور اس کا خوبصورت وجود پوری طرح میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ شاید وہ ہلکی نیند میں تھی، اس لیے میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس علاقے میں پہنچنے سے پہلے ایک ویران ٹیکسی سٹینڈ پر تھا وہیں اپنی گاڑی لگا دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ گاڑی روک کر میں نے AC آن کیا اور آہستگی سے پچھلی سیٹوں پر پہنچ گیا۔ میری اس حرکت پر اس عورت کی آنکھ کھلی اور وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر انگلی رکھی اور اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں گرمی لگ رہی تھی نا، اسی لیے میں نے AC ٹھیک کر کے چلا دیا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، تم گاڑی کیوں نہیں چلا رہے؟ میرا گھر تو ابھی دور ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت لبوں پر اپنی انگلی پھیری اور کہا کہ کچھ دیر تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تم بہت ہی حسین اور خوبصورت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہم دونوں کے لیے یادگار بن جائے۔ میں نے آہستگی سے اس کے گیلے لباس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ مجھے اس بات کا ہرگز بھی خوف نہیں تھا اگر وہ شور مچائے گی تو کیا ہوگا، کیونکہ یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا اور گاڑی کے شیشے بھی بند تھے۔ اس کی شرٹ کی زپ کو چھیڑتے ہوئے میں نے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی نگاہیں جما رکھی تھی اور وہ میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ نہ اس نے شور مچایا تھا اور نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کے بازو سے شرٹ کو سرکایا اور اس کے گورے چٹے کاندھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میری حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ اتنا کچھ ہو جانے پر بھی نہ اس نے کوئی پس و پیش کی تھی اور نہ ہی کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تھا، بلکہ جیسے ہی میں نے نزدیکیاں بڑھائی تو اس نے خود میری کمر کو پوری طرح سے کس کر جکڑ لیا تھا، اور پھر وہ یوں میرا ساتھ دینے لگی جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار میں تھی۔ مجھ سے کہیں زیادہ وہ بے چین اور پیاسی تو لگ رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ میں اسے بے لباس کرتا اس نے مجھے بے لباس کر دیا۔ اس کی یہ بے تابیاں مجھے اور خوشی دے رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ آج کی رات تو اور بھی زیادہ خوبصورت اور یادگار ہونے والی ہے۔ اس عورت نے دھیرے دھیرے میرے وجود پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے اپنے اور نزدیک کیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹوں کی لائٹیں بھی بند کی تھیں، اور پھر میرے قریب ہوتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنا پرس کھولا تھا۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن اگلے ہی پل جب مجھے سمجھ آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خنجر تھا، اور اس نے وہ خنجر میرے پیٹ کے نچلے حصے پر لگا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی مجھے سرخی نظر آئی تھی، اور اندھیرے میں بھی اس کی آنکھوں میں موجود نفرت کو اچھی طرح دیکھ پا رہا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا تو اس نے سختی سے مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ اپنی خواہش پوری کرو اور اچھی طرح پوری کرو۔ بہت آگ لگی ہے نا تمہارے اندر، میں چاہتی ہوں تم اپنی اور میری آگ اچھی طرح بجھاؤ۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے خنجر کا دباؤ بھی بڑھایا اور میری چیخ نکل گئی۔ میں نے غصے میں کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ خنجر پیچھے کرو۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آؤ پاس آؤ، بہت شوق سے تمہیں جو آن اور سے کھیلنے کا، میری تنہائی کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے نا، اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ آؤ قریب۔ خنجر پر اس نے اور دباؤ بڑھایا اور مجھے لگا جیسے کسی بھی لمحے وہ تیزدار خنجر میرے پیٹ کے نچلے حصے سے آر پار ہو جائے گا۔ میں جلدی سے پیچھے ہوا اور جیسے تیسے میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پیچھے کی جانب زمین پر
گر پڑا۔ وہ میرے پیچھے ہی گاڑی سے اتری۔ میں پیچھے پیچھے قدم ہٹاتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی ہنسی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ابھی تو شروعات ہے۔ اچھی طرح جانتے ہو تم جیسے مردوں کو جوان نظر اور تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت تیزی سے میرے قریب آئی اور خنجر کا ایسا وار کیا کہ میرے پیٹ کا نچلا حصہ زخمی ہو گیا۔ میری چیخیں اس ویران فضا کو چیرنے لگی اور میں دیوانوں کی طرح سڑک پر دوڑنے لگا، اور وہ میرے پیچھے پیچھے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی عورت کو اتنا بے خوف نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل نڈر تھی اور دیوانوں کی طرح جنونی انداز میں میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میرے جسم سے خون کا فوارہ بہنے لگا۔ میں ہاتھ پکڑے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ساتھ ہی اس عورت سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی۔ میری آنکھوں کے سامنے نورین کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ میں نے کبھی اسے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس نے کبھی مجھ پر غصہ کیا تھا، نہ اونچی آواز میں بات کی تھی، اور نہ ہی میری باتوں کا بری طرح جواب دیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سر جھکا کر رکھتی تھی۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے وہ اپنے مائکے بہت زیادہ رہنے لگی تھی، لیکن شاید وہ سب اس لیے کیونکہ وہ میرے رویے سے پریشان تھی۔ لیکن میں نے بھی کبھی عورت کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا جو یہ عورت مجھے دکھا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں زیادہ آبادی والے علاقے کی طرف پہنچ چکا تھا، اور پھر آگے کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں رہا، کیونکہ میں چکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بستر پر تھا۔ میرے پیٹ کے نیچے جو زخم آیا تھا اس پر ٹانکے لگ چکے تھے اور مرہم پٹی ہو گئی تھی۔ میری بیوی اور میری ماں میرے سامنے کھڑی تھی، اور دونوں کے چہروں پر پریشانی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی میں نے گھبرا کر چیخیں مارنا شروع کر دی تھی۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا، نورین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں مجھے سمجھانے لگیں کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ چند لمحوں میں مجھے صورتحال سمجھ آئی تو میری چیخیں رک گئی، اور میں نے پریشانی سے اپنی ماں اور بیوی کو دیکھا اور پوچھا کہ مجھے ہسپتال کون لایا، اور آپ لوگ یہاں تک کیسے آئے؟ اماں کہنے لگی کہ کسی بھلے مانس کا فون آیا تھا کہ تمہیں کسی نے زخمی کر دیا ہے اور وہ تو ہسپتال پہنچا رہا ہے، اس لیے ہم بھی ہسپتال آ جائیں۔ تو میں فوراً بہو کے ساتھ یہاں آ گئی۔ پولیس والوں نے تمہاری گاڑی کو بھی ڈھونڈ لیا ہے، اور ساتھ ہی تم پر حملہ کرنے والی عورت کافی تھوڑا بہت سراغ مل گیا ہے۔ بیٹا، وہ کون عورت تھی جس نے رات کے اندھیرے میں تم پر حملہ کیا؟ میری ماں حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ نورین کی آنکھوں میں شکوک و شبہات تھے۔ اماں، کوئی پاگل عورت تھی، میں نے سواری سمجھ کر بٹھا لیا، اور وہ مجھے مارنے پر تل گئی۔ اس نے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ میں نے آدھی ادھوری بات اپنی ماں اور بیوی کو بتا کر انہیں مطمئن کر دیا۔ وہ دونوں میری زندگی اور خیریت کی دعائیں مانگنے لگی، اور پھر پولیس والے چلے آئے۔ انہوں نے اماں اور نورین کو باہر نکالا اور مجھ سے بیان لینے لگے۔ میں نے انہیں بھی وہی بات بتائی جو اماں اور نورین کو بتائی تھی، لیکن میری بات سن کر پولیس انسپکٹر نے بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، مجھے وہ بتاؤ جو سچ ہے۔ نہ میں تمہاری ماں ہوں نہ بیوی جو تمہاری فضول کی باتوں میں آ جاؤں۔ کون تھی وہ عورت جس نے تم پر حملہ کیا؟ ہم نے کچھ جگہوں کی CCTV فوٹیج نکالی اور اس کا اچھا خاصا چہرہ ہمیں نظر بھی آ گیا، لیکن تم بتاؤ کہ اس نے تم پر حملہ کیوں کیا؟ پولیس انسپکٹر کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں چاہ کر بھی جھوٹ نہ بول سکا، اور میں نے مجبوری کی حالت میں انہیں بتا دیا کہ میری نیت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے الٹا مجھ پر ہی وار کر دیا۔ پولیس انسپکٹر نے کچھ تصویریں میرے سامنے کی اور کہنے لگا، یہ وہی عورت ہے نا؟ میں نے فوراً ہار میں سر ہلا دیا۔ نہ جانے پولیس والوں کو اس کی تصویریں کیسے ملی تھی۔ پولیس والا کہنے لگا، تمہاری طرف سے FIR درج ہو چکی ہے، اس لیے اب مقدمہ آگے بڑھے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ قصوروار تم نکلو گے۔ پولیس والے کی بات سن کر میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا، انسپکٹر صاحب، آپ اس مقدمے کو بند کر دیں، کیونکہ اس طرح تو میری بدنامی ہوگی۔ مگر انسپکٹر صاحب کہنے لگے کہ اب تو پکی FRI کٹ چکی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ رہی بات اس عورت کی، تو اس نے تم سے پہلے بھی کئی لوگوں پر حملہ کیا ہے، لیکن یہ کبھی بھی خود سے حملہ نہیں کرتی۔ جب بھی کوئی ایسا مرد اس سے ٹکراتا ہے جس کی نیت خراب ہو، جو عورت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، تو یہ اسے سبق ضرور سکھاتی ہے۔ لیکن جو بھی اب مقدمہ عدالت میں چلے گا، کیونکہ آج نہیں تو کل ہم نے اس عورت کو گرفتار کر ہی لینا ہے۔ پولیس والا مجھے ساری بات بتا کر چلا گیا تھا، اور
میں خوف سے کانپ اٹھا تھا، کیونکہ اگر مقدمہ چلتا تو بہت سی باتیں نکل کر سامنے آتی اور میری بدنیتی بھی دنیا کی نظروں میں آ جاتی۔ میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ کیا کروں۔ شام تک میری ہسپتال سے چھٹی ہوئی اور میں گھر پہنچا تو نرین روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی، آپ نے مجھے کہا تھا گھر واپس آ جاؤ، لیکن میں نہیں آئی۔ اگر میں گھر آ جاتی تو شاید آپ اتنی رات تک ٹیکسی اسٹینڈ پر کھڑے ہی نہ ہوتے۔ وہ بہت معصومیت سے کہتے ہیں اسے اپنی غلطی مان رہی تھی، جبکہ میرا دل تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ غلطی اس کی نہیں، میری تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اسے دھتکار دیا تھا، یہ کہہ کر اس کا وجود متناسب نہیں، اس میں نسوانی حسن کی کمی ہے۔ کتنی ہی کریمیں لا کر میں نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی تھی کہ یہ سب استعمال کرو اور وہ اپنا نسوانی حسن بڑھاؤ۔ کبھی میں اسے گورا کرنے کی کریم لا کر دیتا تو کبھی نسوانی حسن بڑھانے کی۔ میں نے کبھی اس سے محبت نہیں جتائی، بلکہ ہمیشہ اس کی کمائیاں نکالتا رہا۔ شاید یہی وجہ تھی وہ اپنے مائکے میں زیادہ دن گزارنے لگی، کیونکہ جب بھی وہ میرے پاس ہوتی تو میں اس کی قربت میں بھی اس کے جسم کو نشانہ بناتا اور باڈی شمک سے باز نہ آتا، یہاں تک کہ وہ میری قربت سے چڑھنے لگی۔ میں جب بھی اس کے نزدیک جاتا وہ بھاگنے لگتی، راہ فرار اختیار کرتی، اور اب تو وہ زیادہ تر وقت اپنے مائکے میں گزارنے لگی تھی۔ دوسری خوبصورت عورتوں میں مجھے بے انتہا دلچسپی ہو گئی تھی اور میں اپنی ہی بیوی سے میرا دل بھر گیا تھا، اور آج اسی بدولت میں اتنی بڑی آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ اب یہ مقدمہ عدالت میں چلنا تھا اور آگے کیا ہونا تھا اس کا مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے وقت رہتے نرین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ برا سلوک کیا۔ تمہاری تذلیل کی شاید یہی وجہ ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نرین نے فوراً میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کو ایک خوبصورت عورت چاہیے تھی جو جوانی سے بھرپور ہو، لیکن آپ کو میری جیسی بیوی مل گئی۔ لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے وجود کی جو بھی بناوٹ ہے وہ سب قدرتی طور پر ہے۔ میں چاہوں بھی تو اپنے جسم کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ میں نے اماں سے کتنی ہی بار کہا کہ میں کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا چاہتی ہوں، لیکن اماں کہتی ہے کہ بچے ہونے کے بعد تمہارا جسم خود بخود متناسب ہو جائے گا، کیونکہ بچہ ہونے کے بعد عورت کے اندر بہت تبدیلیاں آتی ہیں۔ بس اسی لیے میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب میں حاملہ ہوں اور بچے کی پیدائش کے بعد آپ کے قابل ہو پاؤں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے اسے کتنی اذیت میں ڈال رکھا تھا۔ ایک عورت کے لیے ہی سننا کتنا مشکل ہے کہ وہ نسوانی طور پر مکمل نہیں ہے، جبکہ اس میں کوئی تو قصور نہیں ہوتا اس کا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ یہ سب میرے دماغ کا فطور تھا۔ عورت کے جسم سے کہیں زیادہ اس کا دل خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ تم نے ہمیشہ میری ماں کا خیال رکھا، مجھ سے وفادار رہی، میرے گھر اور میری ضرورتوں کا احساس کیا۔ دراصل یہی تمہاری خوبصورتی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ میرے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ میری اصل پریشانی کیا تھی؟ مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ وہ عورت عدالت میں آ کر کیا کہے گی، اور پھر پورے ایک ہفتے بعد عدالت میں پیشی کا وقت آ گیا۔ میں نرین اور اماں کے ساتھ عدالت نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کو سختی سے منع کیا کہ عدالت میں ان کا کوئی کام نہیں، اور خود اکیلا ہی وکیل کے ساتھ عدالت پہنچ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کٹہرے میں اس عورت کو لایا گیا، اور پھر اس عورت کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، میں اکیلے ہی بہت پریشانی سے گزارا کر رہی تھی۔ مجبوراً میں نے نوکری شروع کی تھی، تو اس معاشرے کے بھیڑیے مردوں نے میرے لیے جینا مشکل کر دیا۔ جہاں کسی کو موقع ملتا وہ میری ذات کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کرتا، اور اس لیے میں نے اپنے پاس خنجر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی مرد مجھ پر بری نظر ڈالتا یا پھر میری جوانی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا تو میں اسے ایسی جگہ گھاؤ لگاتی کہ اس کی مردانہ قابلیت ہی ختم ہو جاتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم اکیلی کیوں رہتی ہو، اکیلے سفر کیوں کرتی ہو، اس لیے تمہارے ساتھ غلط ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، جج صاحب، کیا ایک عورت کا اکیلے رہنا گناہ ہے؟ میرا شوہر نہیں ہے، ماں باپ مر چکے ہیں، بہن بھائی سب شادی شدہ ہیں۔ میں بہت مجبوری میں اکیلے رہتی ہوں، مجبوری میں ہی نوکری کرتی ہوں، اور مجبوری میں ہی تنہا سفر کرتی ہوں۔
तो क्या इसका मतलब ये है कि माशरे के भेड़िए मर्द मेरे वजूद को नोचने के लिए चले आए? वो तो इस टैक्सी ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी कि ये मुझसे बच निकला, वरना शायद मैं इसे भी ऐसे गौ लगाती कि यह सारी ज़िंदगी के लिए अपनी मर्दानगी गवा बैठता। मैंने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि पहले इसने मुझ पर हमला किया था और ये अदालत मुझे सज़ा देती है तो फिर इस अदालत को हमारे माशरे के हर उस मर्द को भी सज़ा देनी होगी जो मुझ जैसी औरतों पर गंदी नज़र रखते हैं। ये कहकर वो औरत रोते हुए चुप हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पिछले कई दिनों में मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और आज इस बात का भी कि मैं किस तरह एक मासूम और मज़लूम औरत के साथ ज़्यादती करने वाला था। मैंने जज साहब के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था ताकि उस औरत को सज़ा ना हो और मुझ जैसे मर्दों को सज़ा मिले जो गलत काम करते हैं। मेरे इतराफ़ जुर्म पर ना सिर्फ वो औरत हैरान हुई थी बल्कि उसने मुझे माफ़ भी कर दिया था। उसका कहना था कि इस माशरे में एक दो नहीं बल्कि 90% ऐसे मर्द हैं जो तन्हा औरत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और अगर मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ तो वो मुझे माफ़ करने को तैयार है। इस औरत के माफ़ करने पर अदालत को बर्खास्त कर दिया गया था। मैं वापस अपने घर लौट आया था और घर आते ही मैंने नौरीन को सीने से लगाया था। अब मुझे अपनी बीवी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी थी। कभी कभी हम मर्द सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती को ही खूबसूरती मानते हैं। हम किसी औरत के साफ और शफाफ दिल को झांक कर नहीं देखते कि वो कितना प्यारा है। भले ही नौरीन जिस्मानी तौर पर खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह उसने मेरे घर बार और मेरी माँ का ख्याल रखा था वो यकीनन एक बहुत ही मुकम्मल और हसीन औरत थी। और वो औरत जिसे मैं अपनी ज़्यादती का निशाना बनाना चाहता था वो तो पहले ही बेइंतहा दुख अपनी ज़ात पर झील चुकी थी। फिर क्यों मैं उसे अपनी हवस का निशाना बनाकर उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह दरगो करना चाहता था? क्या हर वो औरत जो मजबूरन अकेले रहती है, अकेले गुजारा करती है, अकेले सफ़र करती है, वो हमारे माशरे में महफूज नहीं? क्या आप लोगों को भी लगता है कि आज की औरत को तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए? कि कब हमारे माशरे में मर्दों के नाम पर सिर्फ भेड़िए मौजूद रह गए हैं? क्या एक औरत होकर आपने कभी बॉडी शेमिंग या हरासमेंट का सामना किया है?